बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। औलिया किराम के हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है, लेकिन ये अल्लाह के वो नेक बंदे हैं जो इस दुनिया में ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हर शख्सियत के लिए, कोई भी लोग हों, किसी मज़हब से ताल्लुक़ हो, उनकी फ़लाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। ताल्लुक़ इनका जो डायरेक्ट जिसको हम ताल्लुक़ कहते हैं वो लोगों की समझ में बाज़ औक़ात नहीं आता है, लेकिन उनका फैज़ जो है वो उनके इस दुनिया से पर्दा करने के बाद भी रहता है। इस पे यकीनन बहस हो सकती है, लेकिन जो तालीमात औलिया किराम ने दुनिया में लोगों को तक पहुँचाई हैं वो अल्लाह रब्ब करीम का जो पैगाम था, जो इस्लाम का पैगाम था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी, हदीस नबवी और उनके जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, उसके मुताबिक उन्होंने उस तशरीह की उन चीज़ों की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान पाक अल्लाह रब्ब करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, और उसके बाद उसका सिलसिला जो है वो आगे चलता रहा। बात यह है कि जो हमारा यकीन है और हमारा ईमान है, जब हम ईमान लाते हैं तो हम खुदा को देखे बिना ईमान लाते हैं। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमा दिया वो भी हिस्सा बन गया। कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसमें हर चीज़ जो है वो खोल कर बयान कर दी गई है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आपके बाद कोई नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। यहाँ पे दीन को मुकम्मल कर दिया गया, और उसके बाद जो है औलिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाते रहे। अभी भी अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं जो अल्लाह का पैगाम जो है वो आम बंदों तक पहुँचाते रहे हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही, आपका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हज़ारों लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो उनसे फैज़याब होते रहे हैं। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद शकरगंज पाकपतन जो है उनसे जो है ताल्लुक़ इनका बहुत ज़्यादा। फिर हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम लोग जो हैं ये अजीम लोग हैं और इनका फैज़ जो है वो अब तक जारी है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अज़ीम निज़ामी साहब। सैयद अज़ीज़ निज़ामी साहब सजादा नशीन हैं दरगाह शरीफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शरीफ से हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें खुश आमदीद भी कहेंगे, कुछ इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। निज़ाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत बिजी थे, आपने वक्त दिया, मैं मशकूर हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। मैंने अपनी ज़िंदगी को मखलूक खुदा के लिए डिवोट कर दिया है, माशाअल्लाह। और मैं हज़रत महबूब इलाही का पैगाम मोहब्बत लेके पूरी दुनिया में जाता हूँ, और जो उनका फैज़ है उस फैज़ को उनकी शमा के अंदर लेके जाता और लोगों तक पहुँचाता। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, और वही जो सिलसिला है वो आगे ही जारी रखे हुए हैं आप। अल्लाह ताला इस हवाले से आपको मज़ीद हिम्मत दे। थोड़ा सा आम जो लोग हैं, हम तो शायद ज़ाहिर जो लोग पढ़ते रहते हैं जानते हैं, यहाँ नॉर्थ अमेरिका में ज़ाहिर है उस तरह से चीज़ों का पता नहीं चलता, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आप हमारे लिसनर्स को कुछ बताइए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अल्लाह ताला के 3 महबूबों में से एक महबूब हुए हैं। अव्वल महबूब महबूब खुदा रिसालत माँ बाक़ी दो जहाँ ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे महबूब महबूब सुबहानी हज़रत सैयदना शेख मोहिउद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये अल्लाह के 2 महबूब हैं जो अरब के अंदर हैं, एक अरब में, दूसरे बगदाद में, इराक में। तो ये खत्ता जो है वो अरब का कहलाता है। दूसरे जो दुनिया डिवाइडेड है रूहानी तरीके से वो कहलाता है अजम। तीसरे महबूब अल्लाह ताला के हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया हैं। आपके अलक़ाबात हैं ताजुल मुक़र्रबीन, बदरुल मिल्लत वद्दीन, रहमत लिल आलमीन, ख्वाजा रास्तीन, सुल्तानुल महबूबीन, हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन मोहम्मद बिन सैयद अहमद इब्न सैयद अली बुखारी बदायूनी चिश्ती सुमा देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माशाअल्लाह। आपके आबा व अजदाद बुखारा से तशरीफ़ लाए थे और आने के बाद लाहौर में सेटल हो गए हज़रत दाता दरबार के पास। वहाँ पर इनके वालिदैन की शादी हुई, और वो वहाँ से हिंदुस्तान का एक बड़ा सूबा जो पहले उत्तर प्रदेश भी था, अभी भी उत्तर प्रदेश कहलाता है, उसका एक शहर है बदायूं शरीफ। बदायूं को इल्म का शहर कहते थे, मदीनातुल इल्म वो कहलाता था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के वालिद
والدہ وہاں کے شفٹ ہوئے. حضرت نظام الدین اولیاء کی پیدائش بدایوں شریف کی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ 5 سال کے تھے کہ آپ کے والد کا سر سے سایہ اٹھ گیا. آپ کی والدہ نے آپ کو تمام دین اور دنیا کی تعلیم دی, اور تعلیم دینے کے بعد آپ ان کو دہلی لے کے آ گئے. صحیح. جس وقت آپ بچے تھے, جس وقت حضرت کی پیدائش ہوئی ہے, تو جیسے جب وہ والدین بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں غسل دیتے ہیں, حضرت کو جو غسل دیا, تو غسل دینے کے بعد ایک عورت وہاں پر معذور حضرت کے گھر میں آئی تھی. غسل کی چھینٹیں جو پانی کی اس کے اوپر گئیں, اس کو لا علاج بیماری تھی. چھینٹیں جانے کے بعد اس کے جسم میں ایک دم گرماہٹ شروع ہوئی, اور گرماہٹ کی وجہ سے اس کی بیماری ختم ہو گئی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی پیدائشی ولی تھے. صحیح. اور اسی وقت حضرت کے پڑوس میں ایک منجم رہا کرتے تھے. وہ حضرت کے والد کو جب مبارکباد دینے آئے محبوب الہی کی, تو انہوں نے ان کی شکل دیکھ کے, حضرت کی پیشانی پر نور کو دیکھ کے کہا کہ یہ بچہ مخلوق خدا کے اندر بہت بڑی شخصیت کا مالک ہوگا. تو انہوں نے پوچھا کہ بادشاہ ہوگا, کہ نہیں, بادشاہ اپنا سر ان کی چوکھٹ پہ جھکانا اپنا جو ہے بہت زیادہ فخر حاصل کرے گی. صحیح. تو یہی وجہ ہے حضرت کے بارگاہ کے اندر تمام عالم پوری دنیا سے آتا ہے, اور بادشاہ بھی ہے جس میں پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, وزیر اعظم سب آن کے حضرت کی بارگاہ میں آج بھی دعائیں کرتے ہیں. صحیح. اچھا, یہ جب ان کا میں چاہوں گا تھوڑا سا جو تعلق بابا فرید شکر گنج سے رہا ہے, باقی رہا, یہ بھی تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا علم رہے کہ کیسے پھر ان کی زندگی آگے گزری. جی, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ علیہ جو مکہ شریف میں رہا کرتے تھے, ان کو رسالت مآب آقا دو جہاں تاجدار مدینہ نے وہاں سے بشارت دی, حکم دیا کہ تم ہندوستان جاؤ, اور وہاں جانے کے بعد مخلوق خدا کو فیض پہنچاؤ. اور یہ کہا, ایک ندا آتی ہے از غیب سے کہ معین تم نے عالم میں ڈنکا مچا رکھا ہے. انہوں نے کہا میں نے, کہ نہیں, قطب الدین نے, کہ نہیں, فرید الدین نے, کہ نہیں, نظام الدین نے, کہ جی ہاں, نظام الدین نے کل عالم میں ڈنکا مچا رکھا ہے. ان کا نام ہے نظام الدین. آپ کا پیدائشی نام ہے محمد, لیکن آپ کو نظام الدین کے لقب سے بلایا جاتا ہے. نظام الدین کا مطلب دین کا نظام چلانے والے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے آئے, لاہور میں سیٹل ہوئے, اور وہاں داتا دربار کے اندر آپ کا چلہ بھی ہے. وہاں سے آپ اجمیر شریف آئے, جہاں کا آپ کا حکم تھا, مسکن تھا. وہاں سے آپ نے دین کی خدمت کری. آپ کے ساتھ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوا کرتے تھے, جو آپ کے خلیفہ اول تھے. ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ جو پاک پٹن شریف میں ہیں, ان کے خلیفہ ہوئے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی. چشتیہ ڈائنسٹی میں حضرت نظام الدین اولیاء کا بہت بڑا کردار ہے, اور آپ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں. جو مشن حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا, وہ حضرت نظام الدین اولیاء نے پائے تکمیل تک پہنچایا اور اس کو مکمل کیا. صحیح. اچھا, درگاہ عالیہ جو ہے یہ تو ظاہر ہے بھارت میں ہے, وہاں پہ ظاہر ہے مطلب وہاں ہم تو مسلمان ہم اس کو دیکھتے ہیں, یہاں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, وہاں باقی مذاہب کے لوگ بھی ہیں, وہاں باقی مذاہب کا آنا بھی اسی طرح ان لوگوں کا آنا ہے وہاں پہ. حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ جو ہے نا آستانہ فیض کاشانہ ہے. وہاں پر مخلوق خدا, بندگان خدا آتے ہیں اور وہاں سے فیضیاب ہوتے ہیں, جس میں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, پارسی, یہودی, کرسچن سب لوگ آتے ہیں. تقریباً روزانہ 75% نان مسلم آتے ہیں, اور حضرت کی بارگاہ میں بڑی عقیدت سے, محبت سے, اور وہاں سے فیض لے کے جاتے ہیں, اور اپنی اپنی حاجات جو لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے, محبوب الہی کی بارگاہ سے وہ سب پوری ہوتی ہے. صحیح. اور ظاہر ہے جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی بادشاہ ہے, کوئی وزیر ہے, صدر ہے, وہاں کوئی آرٹسٹ ہے, بہت زیادہ لوگ نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ اس حوالے سے آ رہے ہوتے ہیں. ہر شخص وہاں پر تو آتا ہے. حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں تو فقیر بھی بادشاہ بنتے ہیں. حضرت کی چوکھٹ پہ جب آپ جائیں گے, دروازے پہ بلند دروازہ ہے, اس پہ لکھا ہے شاہاں چے عجب گرب نوا زند گدارا. شاہوں سے عجب نہیں کہ گدا کو بادشاہ بنا دیں.
صحیح اور بخدا مان کے فقیر بھی بادشاہ بنتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا اب یہ بڑا کیونکہ ہم تھوڑا سا عام لوگ بھی دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھانے کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. یہ جب بات ہم کرتے ہیں کہ جی فیض ملتا ہے، لوگ جاتے ہیں منت مانتے ہیں، یہ ہے، اس کو کس طرح ریلیٹ کریں گے آپ؟ جی دیکھیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان بزرگان دین کو اپنا محبوب بندہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو، لائف کو ڈیووٹ کر دیا فار دا سیک آف آل مائٹی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا اور ادھر غریبوں کو نزدیک لے کے آئے. لانے کے بعد ان کو بادشاہوں سے بھی ملایا. انہوں نے ایسے مجاہدے کیے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈور کو مضبوطی سے پکڑا. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کے اندر بہت زیادہ تاثیر پیدا کی ہے، جس سے جو کہہ دیا، جس کے لیے جو دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے آنے والے شخص کو فیضیاب کیا اور نوازا. ان بزرگان دین کی زبان میں اتنی طاقت ہوا کرتی تھی. حضور سلطان المشائخ محبوب الہی اپنی خانقاہ میں جلوہ افروز تھے کہ ایک شخص آیا، اس کو 3 بیٹیوں کی شادی کرنی تھی کہ بارگاہ سے کچھ عطا ہوگا محبوب الہی سے. تو وہ گیا تو وہاں 3 دن رہا، جانے لگا. محبوب الہی نے اس کو بلایا کہ بھائی وہ شخص مولوی بھی تھا، قاضی بھی تھا، مفتی بھی تھا، قاری بھی تھا. تو اس نے آنے کے بعد جب محبوب الہی نے بلایا کہ بھائی تم کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میں حضور 3 بچوں کی شادی کرنی تھی، آپ کے پاس آیا تھا کہ کچھ عطا ہوگا. محبوب الہی مسکرائے، آپ وہاں بیٹھے تھے خانقاہ میں، آپ نے کہا جاؤ مولوی وہ کھیت کے اندر سے ایک مٹی کا ڈلا اپنے رومال میں رکھ کے لے کے آؤ. وہ گئے، انہوں نے مٹی کا ڈلا لیا کہ لپیٹ دو. انہوں نے لپیٹا. آپ نے آواز بلند 3 مرتبہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور یہ کر کے پھونک ماری، جا مولوی گھر جا کے کھولنا. اب جب وہ مولوی صاحب گھر جا کے کھولتے ہیں تو اس میں وہ سونے کا ڈلا تھا. انہوں نے اس سونے کے ڈلے کو بنا کے اپنی حاجات کو پورا کیا، بچوں کی شادی کری. اب ان کے دل میں تھوڑا سا لالچ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو کیمیا بھی دیا اور کیمیا بنانے کا نسخہ بھی بتا دیا. وہ گئے، انہوں نے بڑی شیٹ لی اور اس میں بڑا مٹی کے ڈلے بھر کے اور انہوں نے 3 لاکھ مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ ڈالی. پھر وہ مٹی کی مٹی رہی. حضور کے پاس واپس آئے کہ حضور آپ نے تو 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کے آپ نے مٹی کو سونا بنا دیا اور میں تو 3 لاکھ مرتبہ پڑھ چکا، وہ تو مٹی کی مٹی ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے کلام میں بہت بڑی طاقت ہے، نظام کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ صحیح. تو یہ ان بزرگان دین کی زبان کے اثرات. اچھا یہ جو اس طرح کی جو کرامات ہیں، ظاہر ہے یہ اس زمانے میں بھی ہوتی رہی ہیں، کہیں ابھی بھی یہ لوگوں کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے، مطلب یقین کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے. بالکل بے شک جو انہونی ہوتی ہے ان بارگاہوں میں nothing is impossible, everything is possible. صحیح. جو حضرات اپنی خواہشات لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، منظور کرتے ہیں. اچھا ابھی آپ نے وسیلے کی بات کی ہے، یہ بھی بڑا ڈیبیٹیبل جو ہے وہ لوگ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اللہ رب کریم سے مانگنا چاہیے، ظاہر ہے وہی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ سلسلہ ہم دیکھتے بھی ہیں کیونکہ یہ یقین اور اعتقاد کی بات ہے. اس کو تھوڑا سا وضاحت کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، بغیر وسیلے کے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خلیفہ، انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا. سب سے بڑا خلیفہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے محبوب رسالت مآب آقا دو جہاں تاجدار مدینہ کا فیض. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے آسمان پہ لوح محفوظ پہ لکھ دیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے دریافت کیا کہ یا الہ العالمین یہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام یہاں پر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے محبوب کا نام ہے جن کی وجہ سے میں دنیا کو وجود میں لاؤں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی بیان فرما دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو ان بارگاہوں میں جب ہم لوگ جاتے ہیں ہم تو گناہ گار ہیں، لیکن یہ لوگ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں اللہ کی اس کے اندر صرف کر دیا. جو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مانا. صحیح. تو وسیلہ ظاہر حق ہے، اور ظاہر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ نے اپنے آپ کو ایک یقین تو دلانا ہوتا ہے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو جو ہیں کسی کے حوالے نہیں کریں گے آپ کو ملنا ذرا مشکل ہے. تو یہ بات امپورٹنٹ ہے.
اچھا اب بیعت کی بات کی جاتی ہے اکثر اوقات کی بیعت، ایک تو ہے نا جی آپ دعا کی آپ، لیکن جب بیعت کر لیتے ہیں تو یہ کیا مرشد اور مرید کا کیا تعلق ہے اور اس سے کیا اس کی وضاحت تھوڑا سا کیجیے۔ دیکھیے بیعت کرنا اس دنیا میں بہت ضروری ہے، کیونکہ بغیر اسپریچول ماسٹر کے، بغیر پیر و مرشد کے چلنا، ایک قدم بھی بڑھانا بہت مشکل ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا کل من علیہ فان ہے، اور انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ جو پیر ہے وہ اپنے مرید کو جو ہے اس کا کام ہوتا ہے دلوں کی صفائی کرنا، جو دلوں میں انسان کے قدورت ہوتی ہے نا اس کو نکال کے دھو دینا، صفائی کر کے اس کے دلوں کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کرنا، روشناس کرانا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو یہاں تک پہنچانا۔ جب پیر یوم حشر میں قیامت کے دن اپنے مرید کو لے کے جائیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مرید کی شفاعت کرائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا بیعت اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضور خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا انتقال ہوا جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے۔ وہ دنیا دار تھے، جب ان کو لے کے گئے دفن کرنے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی بھی قبرستان تک گئے، ان کے ساتھ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو آپ نے دیکھا یہ حکم ہے کہ اگر آپ میت کو دفن کرتے ہیں اور دفن کرنے کے بعد جب وہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں، ایک شخص وہاں پر قبر پہ بیٹھ جائے اتنی دیر کہ ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جائے، تو اس وقت منکر نکیر آ جاتے ہیں قبر کے اندر، جو وہ سوال و جواب کرتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے پیر بھائی کی قبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں آپ نے دیکھا کہ منکر نکیر آئے، انہوں نے سوال جواب شروع کیا۔ وہ شخص دنیا دار تھے، زیادہ روحانیت میں نہیں تھے، تو وہاں پر حکم ہوا کہ ان کو دوسری طرف لے کے جاؤ۔ لیکن خواجہ معین الدین چشتی سے آپ کے چہرے مبارک پہ پسینے آنے شروع ہوئے اور آپ کا چہرہ جو تھا سرخ ہو گیا۔ جب سرخ ہوا آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہیں پر کہا اور منکر نکیر سے کہا کہ یہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے مرید ہیں، غلام ہیں، ان کو تم کیسے لے کے جاؤ گے؟ ان کے ساتھ ہمارے پیر ہیں۔ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کری، یاد کیا، اسی وقت قبر کے اندر حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا یہ میرے مرید ہے۔ کیا ہے جو جس کے مرید ہوتے ہیں، جتنا ان کو قرب حاصل ہوتا ہے روحانیت کے اندر، وہ اپنے مریدوں کو اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کا وعدہ لے لیتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان مرید کو بخش دیا۔ تو آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جب دیکھا خواجہ غریب نواز کے چہرے مبارک پہ، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کے چہرے پہ تبسم آ گیا، مسکراہٹ آئی اور پسینے چھوٹ جو تھے سب پوچھ لیے۔ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پوچھا کہ حضرت کیا ماجرا تھا؟ پہلے تو آپ کا چہرہ مبارک لال ہو گیا تھا، پھر آپ نے تبسم فرمایا، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان مرید کو دنیا داری کی وجہ سے وہ دوسری طرف لے کے جا رہے تھے۔ جب میں نے دعا کری، میرے پیر و مرشد آئے، اور جب ان منکر نکیر سے کہا کہ یہ ہمارا مرید ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی اور ان کو جنت میں داخلہ دیا۔ اچھا اب یہ جو آپ نے بات کی، مطلب ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی حوالہ ضرور ہے، لیکن عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اگر آپ کسی کے مرید ہیں تو آپ چاہے کچھ بھی کریں تو اللہ رب کریم جو ہے آپ پہ کرم کریں گے۔ یہ ایک بڑی ڈیبیٹیبل بات ہو جاتی ہے۔ ہاں نہیں، یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، درست ہے۔ دیکھیے مرید جو ہے نا اس کو ایک تو اپنے پیر و مرشد کی پیروی کرنی چاہیے، جو اس نے حکم دے دیا اس کو مانے، لیکن پیر و مرشد بھی ایسے ہونے چاہیے جو روحانیت کے اندر ہوں، پنج وقت نمازی ہوں، شریعت کے، طریقت کے، معرفت کے، حقیقت کے پابند ہوں، اللہ اور اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں، فرما بردار ہوں۔ دوسرے ان کا سب سے بڑا جو ہے کردار حسن اخلاق ہے، حسن سلوک ہے اور حق العباد ہے۔ یہ کسی کا حق العباد نہ دبا رکھا ہو اور حسن خلوق سے ہر ایک سے محبت سے، شفقت سے پیش آئے، تو اور کوئی ایسا کام پیر و مرشد نہ کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق نہ ہو۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں نے جو اب بیسک ریکوائرمنٹ ہے ایز این مسلم وہ تو ضروری ہے، وہ پوری کریں گے اور اس کے بعد ہی ظاہر ہے۔ اچھا اب تو بہت سے اولیاء کرام ظاہر ہے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن ان کے بیعت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، تو یہ پھر کیسے سلسلہ چلتا؟ یہ آبا اجاد کے ذریعے جو ان کے خلفاء کے خلفاء ہیں،
اب میں بھی ہوں حضرت نظام الدین اولیاء کی 18 جنریشن میں ہوں صحیح. اور رسالت ماں باقی دو جہاں تاجدار مدینہ کی 38 جنریشن ہوں. صحیح. میرے والد قبلہ بھی پیر تھے, ان کے والد بھی پیر تھے, وہ سلسلہ میرے مجھ تک یہاں پر پہنچا, تو میں بھی پوری دنیا میں جا کے ان بزرگان کا فیض پہنچا کے اور اس چیز کو کنٹینیوشن میں رکھیں. وہی رائٹ. ناظرین کرام, ایک ہم نے کمرشل بریک لینا ہے اور اس کے بعد سلسلے کو جاری رکھیں گے. کس طرح سے یہ بات جو ہے بعض اوقات اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن یقین جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب بہت سی چیزیں جو ہیں ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں, لیکن بہت سی دنیا میں ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان کا اثر جو ہوتا ہے. اس میں ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ٹیون. آن ود ارشد بھٹی میں ایک بار پھر خوش آمدید. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارے ساتھ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین سید عزیز نظامی صاحب آج اسٹوڈیو موجود ہیں, اور ہم ان سے اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اچھا, یہ روحانیت کا سفر جو ہے یہ ظاہر ہے چلتا ہے, اور اب ہمیشہ جب سے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت اللہ کے, آپ تو خیر ظاہر ہے وجہ تخلیق کائنات ہیں, آپ سے بڑا تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. یہ جو سفر جب چلتا ہے یہ پھر ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے؟ مطلب ایک تو جیسے تمام کے خلیفہ تھے, اس کے بعد آگے پھر اللہ کے نیک بندے آگے. لوگ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو کیسے ڈھونڈیں, ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال آتا ہے, اور بعض اوقات بالکل ایک عام شخص ہوتا ہے لیکن ممکن ہے وہ اللہ کا ولی ہو, انسان کو تو نہیں پتہ چلتا. بے شک اس کے اندر دیکھیے کچھ کھو کے کچھ پانا پڑتا ہے. روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو ترک کرنا پڑتا ہے. روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز قائم کرنی ہوتی ہے. کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان سب چیزوں کی پابندی کر کے, اور حسن سلوک, حسن اخلاق سب سے بڑی چیز ہے. اب کیا ہے اسلام کے اندر, ایک بھائی اگر دوسرے بھائی کو دیکھتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے. سلام کرنا کسی کے اوپر جو ہے نیکی بھیج دینا ہے, اور وہ بھی آپ کو سلام کے جواب میں نیکیاں دیتے ہیں. گریٹ کرنا یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے, ثواب بھی ہے, اور اس سے فیض پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سب کچھ کھول کھول کے بیان کر دیا ہے کہ میڈیکل سائنس کیا ہے اور روحانیت کیا ہے. جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں تو باخدا ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر مینشن کر دی. صحیح. اچھا, ابھی آپ نے قرآن پاک کی تاثیر کے حوالے سے بات کی. اب بہت سی جگہوں پہ جیسے اس کے بارے میں ہے کہ کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو, یہ اس کا کہا گیا. اب بہت سی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات سے بھی علاج کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے, تو میں چاہوں گا اس پہ بھی تھوڑا سا بات کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر ایک چیز کے لیے مینشن کر دیا ہے. جیسے میڈیکل سائنس کے اندر الگ الگ بیماریوں کے لیے الگ الگ سالٹ ہوتے ہیں, الگ الگ ڈاکٹرز میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم جب جاتے ہیں, انسان کے جسم کی بہت ساری بیماریاں ہیں جو کامن ہیں. جیسے بخار آتا ہے انسان کو, بخار کیا ہے, ایک آگ ہے. اس کے لیے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم وارادو بہی کیدم فجعلناہم الاخسرین. اگر یہ آپ 11 مرتبہ پڑھ کے بیمار شخص کے اوپر دم کر دیں, ایک دم بخار اتر جاتا ہے. کسی کے سر میں درد ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر بروفین دیتے ہیں اور ٹیبلٹ دیتے ہیں, اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, اول آخر درود شریف 11 مرتبہ یہ پڑھ کے دم کر دیں, سر کا درد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن درد ہر چیز کے لیے درود شریف سب سے بڑی دعا ہے. پورے جسم کی جسمانی بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دعائے شفا عطا فرمائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اذہب الباطر بالناس واشفنی انت شافی لا شفا الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یہ دعا پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلا دیں, مریض کے اوپر دم کر دیں, اللہ شفا عطا فرماتا ہے. صحیح. اور ظاہر ہے میڈیکل سائنس بھی ظاہر ہے اس زمانے میں بھی جو ہے حکیم اور اطباء ہوا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ظاہر ہے دوائی بھی دیا کرتے تھے, وہ بھی ضرور میڈیکل سائنس سے بھی آپ لیں, لیکن یہ اگر آپ اس پہ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب کریم اس میں آپ کو وہ آپ کو فائدہ یقیناً مل سکتا. اچھا, فیض کے حوالے سے, فیض حاصل ہو گیا, فیض مل گیا, یہ فیض کیسے ملتا ہے؟ مطلب اب تو آپ جیسے بتاتے ہیں کہ درگاہ پہ غیر مسلم بھی آتے ہیں, فیض ان کو بھی مل رہا ہے, تو یہ فیض کی تقسیم کس طرح سے, مطلب کیا اس کے لیے بنیادی شرائط کیا ہے کہ کیا کریں آپ کے آپ فیض پائیں؟ دیکھیے, ایک تو عقیدہ مکمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ہم کو اگر اللہ تعالیٰ سے فیض لینا ہے, بزرگان دین سے فیض لینا ہے, ہمارا یہ یقین
اعتقاد ہونا چاہیے کہ ہم یہاں جا رہے ہیں ان بارگاہ کے پاس، ان کا ہاتھ پکڑیں گے، بزرگان دین کے نزدیک جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ذرا کم سنے گا، ان کی دعاؤں کو زیادہ سنے گا۔ اس کا ایک دنیاوی اگزامپل دیتا ہوں۔ کوئی شخص کسی ایک بڑے منسٹر کے پاس جاتا ہے، جب منسٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ منسٹر کئی دفعہ دل چاہتا ہے کام کرتے ہیں، دل چاہتا ہے نہیں کرتے، بھگا دیتے ہیں۔ اگر ان کے بیٹے کو، ان کی بیوی کو یا ان کے سیکریٹری کو کوئی اپروچ کرتا ہے تو وہ ان کی اپروچ کو یہ سوچتے ہوئے کہ میرے رفیق کو، میرے نزدیکی کو اپروچ کے لیے لے کے آئے، لاؤ ان کا کام کر دوں۔ تو اسی طریقے سے دنیا، انسان تو گناہوں کو پٹلا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ کو دو ادائیں پسند ہیں، ایک تو معافی، دوسرے گریا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے جب گریا کرتے ہیں اور ان بزرگان دین کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ہم جا کے ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دیتے ہیں اور نوازتے ہیں اور کامیاب کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب نارتھ امریکہ میں ہم جہاں ہیں، ظاہر ہے یہ ہمارے اسلامی ممالک کی طرح نہیں ہیں، لیکن یہاں پوری کوشش کرتے ہیں لوگ کہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہاں لوگوں کو آپ کیا کہیں گے، کیسے وہ جو ہے ان سلسلوں کی طرف آئیں، ان چیزوں کی طرف آئیں؟ میں یہاں پر 2006 سے یہ کینیڈا آنا شروع کیا ہوں، میں 94 سے امریکہ جاتا ہوں۔ اچھا، تو یہاں پر بزرگان دین کا فیض ہے۔ تو یہاں جب میں آیا تھا 2006 میں، یہاں ڈاکٹر شفیق قادری ہیں، ان کے والد تھے سلمان شجاع اللہ قادری صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا نظامی صاحب یہاں کچھ ایسا شروعات کیجئے جس سے گیٹ ٹوگیدر ہو، لوگ کو روحانیت کا فیض پہنچائیں۔ میں نے ان کو بتایا حضرت نظام الدین اولیاء کا عرس ہوتا ہے ہمارے یہاں، وہاں تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے، نعت خوانی، منقبت خوانی، روحانیت کے اوپر بیان بزرگان دین کا، اس کے بعد دعائیں، دعاؤں کے بعد لنگر کے بعد محفل سما۔ تو وہ انہوں نے یہاں 2006 میں شروع کرایا تھا۔ تو وہ 3 سال انہوں نے کرا، اس کے بعد وہ انتقال فرما گئے۔ تو میں سوچتا تھا کہ یا اللہ اس کو کیسے کنٹینیوشن میں رکھوں گا۔ تو حضرت محبوب الہی نے یہاں اپنے اور غلام پیدا کر دیے، تو انہوں نے ان چیزوں کو شروعات کری۔ اب کئی سال سے ہمارے سید نہال احمد نظامی صاحب ہیں، وہ کرا رہے ہیں۔ کل بھی انہوں نے یہاں پر محفل میلاد شریف رکھی تھی، میں اس میں گیا تھا۔ اس سے پہلے ابھی 1 فروری کو اسلامک فورم کینیڈا جی ہاں، وہاں بھی آپ کا محل پچھلے سال بھی تھا اور اس سال بھی شاید ہوا ہے۔ جی ہر سال ہو رہا ہے لگاتار، ہر سال ہو رہا ہے۔ جی صحیح ہے، چلیے یہ تو اچھا ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی لوگ آتے ہیں، ان کو اتنے عقیدے پڑھ رہے ہیں، یہاں پر کوئی نہیں آتا تھا روحانیت کا فیض پہنچانے کے لیے۔ جب وہ آئے، انہوں نے مجھے دیکھا، میرے پاس آتے ہیں، میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور یہ کائنات تو دعاؤں پہ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، ان کو نوازتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ماشاءاللہ اتنے لوگ صبح سے شام تک آتے ہیں کہ مجھے خود فرصت نہیں مل پاتی کہ میں کیسے ان کی خدمات۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، بچوں میں خاص طور پہ، نوجوانوں میں، بڑے تو چلیں ہماری عمر کے لوگ جو ہیں ہم سے تھوڑے بڑے یا چھوٹے، کیونکہ ہمارا بیک ہوم سے تعلق رہا، وہاں سے ہم مائیگریٹ کر کے آئے تو ہم اس معاملات میں رہے، درباروں پہ بھی جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے وہاں پہ، مساجد میں بھی، اور روز اس قسم کے۔ یا بچے کیا کریں، ان کو پیرنٹس کس طرح سے ان کو راغب کریں اس طرح؟ یہاں جو پیرنٹس ان کو تعلیم دینی چاہیے کہ بچے آج کل فرما بردار ہوں، کیونکہ ماڈرن ملک کے اندر رہ رہے ہیں۔ ان کو ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ دین کیا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا، رسالت مآب آقا دو جہاں نے کیسے محبت کا، شفقت کا پیغام پہنچایا دنیا کے اندر، اور اس محبت اور حسن اخلاق اور حسن سلوک سے دنیا کیسے پیش پا رہی ہے۔ وہی رائٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں جب آپ کسی ایسے معاشرے میں ہوتے ہیں جہاں چیزوں کو انالائز کرتے ہیں، تو وہاں پہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان تک پہنچانا، اور پھر وہ یقین، تو ظاہر بہت ساری چیزیں تو ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن آپ کی وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب تک آپ کا یقین نہیں ہوگا، اعتقاد نہیں ہوگا، آپ شاید اس چیز کو پا نہیں سکیں گے۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا یقین اور اعتقاد ہونا چاہیے، تب آپ معاملے کو آگے چلیں۔ میرے پاس یہاں کی جو نیو ایج کے، نئی عمر کے نوجوان نسل آ رہی ہے، جن کے لیے ان لوگوں نے جو دعائیں کرائیں، اللہ نے میری دعاؤں کو قبول کر کے ان کو نوازا۔ مثلاً کوئی میڈیکل کے اندر اپنا چاہتا تھا میرا ایڈمیشن ہو جائے، وہ آئے، میں نے ان کو بتایا کہ پہلے اعتقاد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، میں دعا کروں گا حضرت نظام الدین علیہ کی بارگاہ کے اندر بھی، اور ان دعاؤں کی برکت سے اللہ نوازے گا۔ ان کے میڈیکل میں بھی ان کے ایڈمیشن ہوئے، کچھ بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں، میری دعاؤں کی بدولت اللہ نے ان کے گھروں کو بھی آباد کیا، اور کئی بچوں کی اولادیں نہیں ہو رہی تھیں، اللہ نے
कुरान करीम की बरकत से, दुआओं की बरकत से उनको औलादे भी अता फरमाई, वो फैज़ पा रहे हैं, तो इसलिए रूहानियत की तरफ वो भी आजकल आ रहे हैं। सही। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम देखते हैं, यहाँ से मैंने देखा कि बहुत से लोग अब जाना शुरू हुए हैं, वहाँ जा भी रहे हैं, इंडिया में जाते भी हैं, तो ऐसा भी कुछ सिलसिला आपने किया? क्योंकि बहुत से लोग को इंटरेस्ट होगा कि वो जाना चाहें वहाँ पे, तो उनके लिए आप कुछ यहाँ इनसे बात, यहाँ के हवाले से या वहाँ के हवाले से बात की कि लोग जाएं वहाँ पे? मैं चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ उनके पैगाम में मोहब्बत फैला रहा हूँ, तो वो हजरात वहाँ पर आएँ, वहाँ से आएँ, महबूब इलाही का फैज़ पाएँ। अगर कुछ हजरात वहाँ से आना चाहते हैं तो मैं अपने पेट के ऊपर उनको वहाँ से पर्सनली इनविटेशन भी भेजता हूँ दरगाह शरीफ की तरफ से। जो आना चाहे मेरा रेफरेंस दे के वो वहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं, मेरे पास क़याम कर सकते हैं, मैं उनका वहाँ रहने का और पूरे ज़ियारतें कराने का एहतमाम भी कर देता हूँ। चलें, तो बहुत अच्छी बात की। मैं चाहूँगा आखिर में हम यहाँ बैठे हैं, तो चलें इस हवाले से अगर आप दुआ करा दें सबके लिए, तो मैं चाहूँगा ये सब लोगों को ज़ाहिर है इस हवाले से जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरि गम्मिन मुग़रक़िन खुज़ यदी साहिल लना अशक़ालना। या इलाहुल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, या हाकिमुल हाकिमीन, या रब्बुल आलमीन, अपने हबीब आक़ा दो जहां ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में सदक़े में ज़रिए वसीले तवस्सुल से तमाम आलम के अंदर अमन व अमान अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, मख़सूस तरीक़े से कुल मोमिनीन, कुल मोमिनात, कुल मुस्लिमीन, कुल मुस्लिमात क्या को अपने फ्यूज़ बरक़ात से सरफराज फरमा दे, उनकी जान माल की हिफाजत फरमा, हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रख के दीन और दुनिया की दौलत से, ईमान की दौलत से मुस्तफ़ीज़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस सब की नस्लों को ता क़यामत सच्चा मोमिन बना दे। या इलाहुल आलमीन, इन सब की जान माल की हिफाजत फरमा, जितनी भी दिली दीनी दुनियावी तमन्नाएँ ख्वाहिशात आरज़ू मुरादें उमंगें हैं, उन सबको हुज़ूर महबूब इलाही के वसीले से पूरा फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, जो बीमार हैं उनको सेहत कुल्ली अता फरमा, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा, जो बरसरे रोज़गार हैं उनके रोज़गार में बरकतें बुलंदियाँ अता फरमा, जिन बच्चियों की शादियाँ नहीं हुई हैं उनके घरों को आबाद करके खुशियाँ नसीब फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, मखसूस तरीक़े से मैं ये नॉर्थ अमेरिका के मुसलमानों के लिए और कनाडा के मुसलमानों के लिए दुआ गो हूँ कि इन सब को फैज़याब कर दे। और या इलाहुल आलमीन, मखसूस तरीक़े से ये जनाब अरशद भट्टी साहब का 360 टीवी चैनल के अंदर भी बरकतें अता फरमा, इस चैनल को और पूरी दुनिया में मकबूल फरमा दे, इनकी भी बरकतें हों, कामयाबियाँ हों, तरक्कियाँ हों, सलामतियाँ हों, खुशियाँ हों, खुशहालियाँ अता फरमा दे। इलाही वक्त खुश राहत दिल आप दीदा अता फरमा। या दाइमुल इज़्ज़ वल बक़ाए व या ज़ुल जलाल वल जूद वल अताए। या अल्लाह, या रहमानो, या रहीम, बहक़ इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। या दाइमुल फ़ज़ल अलल बरिया, या बासितल यदैन बिल अतिया, व या साहिबुल मवाहिब सनिया, व या दाफ़िल बलाए वल बलिया। सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिही बरज़तन नक़िया वग़फ़िर लना बिल इशाए वल अशिया। रब्बना तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन व सल्लि अला जमील अंबियाए वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व सल्लिमा तस्लीमन कसीरन कसीरा बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपके तशरीफ़ लाने का, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश रहेगी जब भी तशरीफ़ लाएँ तो आपकी मुलाकात अपने नाज़रीन से ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी को मखलूक़ खुदा के लिए डिवोट कर दिया है। मैं आता हूँ वहाँ से निकाल के और ये बुज़ुर्गान दीन का फैज़ाम पूरी दुनिया में आम करने की बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन किराम, बहुत सी बातें हैं वो इंसान के समझने की हैं और मुताला बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आप बुक्स में देखें, चीज़ों में देखें। अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, और अल्लाह के नेक बंदे जो हैं इस दुनिया में उन्होंने बहुत ज़्यादा मखलूक़ खुदा की खिदमत की है। मुमकिन है कुछ लोग इत्तफ़ाक़ करें या ना करें, लेकिन यकीन और इत्क़ाद ही सबसे बड़ी बात होती है। जो आपका यकीन और इत्क़ाद है तो अल्लाह रब्बुल करीम आपको नवाजते भी तभी हैं जब आप मुकम्मल तौर पर अपने आप को किसी के सपोर्ट करते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तभी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाती हैं। यकीनन
ہم سب جو ہیں وہ ایک ہی ہمارا صراط مستقیم پر ہم دعا کیا کرتے ہیں اللہ رب کریم ہمیں چلائے، اور کوشش آپ بھی کریں کہ جس طرح سے ہو سکے قرآن پاک کی تعلیمات ہیں اور اس کے بعد حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا فیض بھی اس طرح سے تمام لوگوں تک پہنچے۔ دعا میں رکھیے گا یاد، حوصلہ نہیں ہارنا، بل حوصلہ بھی کھونے کی چیز ہے۔ ان آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھے کی آواز۔ ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ اور سپرد۔